अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट हम और आप, और मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। इस पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट भी बिल्कुल जिस तरह से हम आपका मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से जो अब अपने अपने हल्के से खड़े हो रहे हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हैं, उनसे आपकी मुलाकातें करवा रहे हैं। और इन मुलाकातों का मकसद ये है कि हम अच्छे तरीके से उस कैंडिडेट को अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्यों उसने टिकट लिया है एक सर्टन पार्टी का, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है या किसी भी सियासी जमात से है। तो मकसद क्या है उस कैंडिडेट का सियासत के मैदान में उतरने का, और क्या लाहेमल है, क्या उसने काम किया है अपने हलके के लोगों के लिए, और आगे प्लान क्या किए हैं हलके के लोगों के लिए कि अगर वो जीतते हैं इलेक्शन, अपनी सीट जीतते हैं, तो फिर वो आवाम की खिदमत कैसे करेंगे और आवाम किस बेस पर उनको वोट दें आइंदा इंतखाबात में। तो आज हमने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है, बहुत अहम शख्सियत हैं, बहुत मारूफ और मशहूर शख्सियत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हल्का आपका है PS 130। सबसे पहले रिजवान साहब, हम आपसे आपके हलके के बारे में भी जानेंगे, आपसे ये भी जानेंगे कि इस हलके के मसाइल क्या हैं और इन मसाइल का क्या हल आपके पास मौजूद है, नहीं है। आप सबसे इसमें कौन कौन से इलाके हैं कराची के? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू यहाँ बुलाने का। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, PS 130 जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का काफ़ी बड़ा एरिया है। अच्छा। जो तकरीबन कोई 4.5 UC पे शामिल है। इसमें तकरीबन कोई 4.5 लाख के करीब जो है वो जो लोग हैं, आबादी है। उसके अलावा जो वोटर जो है, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो तकरीबन 2 लाख कोई 22,000 के करीब वोटर है। इस एरिया में जो है तकरीबन आप समझ सकते हैं, जो मेन एरिया जो हमारा है, J ब्लॉक है, ब्लॉक J नॉर्थ नज़रबाद है, ST है, शादमान का एरिया है, अपना नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, बफर जोन है। ये मेन एरिया हैं यहाँ जो है इनकी जो इस UCs पे जो है ये PS 130 जो है वो है मौजूद उसमें। ठीक है। और रिजवान साहब, वैसे इस हलके के आम तौर पर क्या मसाला, खासा बड़ा हलका है, वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो आम फहम जो मसाइल हैं जो रोज़मर्रा की बुनियादों पर लोग शिकायत करते हैं, अगर आप अपने हलके के लोगों से अभी तक मिले हैं तो उन्होंने बताए होंगे, वो क्या मसाइल हैं इन लोगों के? देखिए, मसाइल जो है वो ज़्यादातर यही हैं। एक तो पानी का मसला है, उनको पानी जो है मैसर नहीं है। इसके अलावा सीवरेज के मसाइल हैं। सही। और जो गलियों की जो रोड्स हैं वो नहीं बनी हुई, और जो सफाई का निज़ाम है वो बेहतर नहीं है। तो इस सिलसिले में हमारी मीटिंग हो रही है, कॉर्नर मीटिंग हो रही है, हम जा रहे हैं, जो अपने तहत हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि उनका सीवरेज और पानी का जो है वो निज़ाम जो है बेहतर हो जाए, ताकि वो कम से कम उनको ये चीज़ें, ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है, ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है, ये उनको हमें देना नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको देना। ये जो पहले भी जो गवर्नमेंट थी या जो MPA साहिबान थे या जो रही गवर्नमेंट, उन्होंने ये काम नहीं किए। तो अल्लाह का शुक्र है, हम जो है वो जा भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद नॉर्थ नाज़रबाद के रहायशी हूँ, मैं खुद वहीं पैदाइश हुई, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ हम लोग सब लोग जो है जान पहचान है, तो इसलिए हम वहाँ जा भी रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है हमने मेयर साहब से भी मुलाकात की। मेयर साहब ने जो है यकीन जानी कही कि फौरी तौर पर जो ये सीवरेज का निज़ाम है और जो सफाई का निज़ाम है वो हम जो है वो सही करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ फराहम हो सके। सही है। लेकिन रिजवान साहब, इससे पहले जो आप जिक्र कर रहे हैं कि डिफरेंट जमातों के MPs रहे हैं, तो क्या वजह है कि उस इलाके की इन बुनियादी मसाइल की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और अब जब आप उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो कैसा रिस्पांस देते हैं कि अब देखें, हम वो ये ऐसा तो नहीं कह रहे कि नहीं अब हम किसी को वोट नहीं देंगे, भाई हमारे मसले तो हल नहीं हुए, वो क्या कहते हैं इस पर? देखिए, आवाम में तो बहुत मायूसी है, क्योंकि काम नहीं हुए तो काम करना चाहिए था। देखिए, एक अगर किसी ने आपको वोट दिया तो आपने उस हलके में तो काम करा दिया, लेकिन जो दूसरा हल्का जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं किया। ये लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप MPA जो है पूरे इलाके के हैं। बिल्कुल। जब आपको वोट नहीं भी मिले उसमें भी आपको काम करना है, और जहाँ वोट मिले वहाँ भी काम करना है। तो एहसास महरूमी है, लोग जो है शिकायत करते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में काम करा लिया, थोड़ा बहुत हमारे इलाके में काम लिया, लेकिन ये गलत है। अगर नाजिम है, जैसे मेयर साहब हैं, पूरे कराची के नाज़िम हैं और पूरे कराची में काम करा रहे हैं। इसी तरह अगर आप कहीं मेयर बनते हैं, सॉरी अपना वाइस चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं या काउंसलर बनते हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम इलाकों में जो उनका इलाका है, जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन उनके साथ काम करें, उनके मसाइल हल करें, ताकि वो भी जो आपके जो वोटर नहीं है, कल वो जो है आपके लिए वोट कास्ट करें और आपकी जो है आपने काम किया और आपकी तरफ जो है वो राग़िब हो। हाँ, तो सिंसेरिटी से काम करना बड़ा ज़रूरी है। रिजवान साहब, हम कुछ आपके बारे में भी ज़ाहिर है जो हमें देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपकी तालीम कहाँ की। अभी आपने बताया कि आपका खुद वही रिहायशी इलाका है, यहीं पर पैदा हुए थे, तालीम भी यहीं से हासिल की थी, फिर अब जब आपने ये स्टेप लिया कि आप
टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये फैसला आपने कैसे किया, मतलब कैसे आए इस तरफ? देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक से मेरा ताल्लुक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का। मेरे वालिद साहब 28 साल प्रेसिडेंट रहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, उनको शहीद किया गया। उन्होंने हमेशा भत्ते के खिलाफ और जितने भी जो ये अगवा बरतान उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनको 2013 में शहीद किया गया। वो निडर आदमी थे, हमेशा कराची के लिए आवाज़ उठाते, कराची के ताजरों की आवाज़ थे। और हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2018 में उनको तमगा शुजात बाद शहादत जो है उनको दिया। ये पहले जो हमारे रहनुमा थे हमारे वाले साहब कि जिनको जो है तमगा शुजात जो है बाद शहादत मिला और वहाँ जाके वसूल किया। वजह ये है कि हमें हमेशा सच बात करते हैं, झूठ बात नहीं करेंगे। जो भी आवाम से बात करेंगे वो सच बात करेंगे, गलत बात नहीं है। जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। कोई बुलंद और जो दावे होते हैं वो हम नहीं करेंगे। जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। हमेशा हमेशा अवेलेबल हैं। हमारा घर मौजूद है वहाँ, हम अपने ऑफिस में होते हैं, 24 घंटे हमारा मोबाइल फ़ोन खुला होता है। कोई भी किसी का मसला होता है तो वो हमसे जो है कांटेक्ट करता है, हम उसके मसाइल हल करते हैं। हमारे तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो है मेंबरान हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के, पूरे कराची में है मौजूद। और वो उनकी रिहाइशें भी हमारे इलाकों में भी है और बहुत से जो है हमारे जो है दूर दराज जहाँ इलाके वहाँ भी है। लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉन्टैक्ट में और मसाइल हल करते हैं। देखिए, मसाइल जो हल करेगा वही काम कर सकेगा। जो मसाइल सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल जो मसाइल हल करेगा। देखिए, ये मसाइल छोटे छोटे मसाइल हैं, ये मसाइल जो है उनकी ज़रूरत है, उनके मसाइल लेकिन इनको रिजवान साहब इतना बड़ा बना दिया है, जब इनको एड्रेस नहीं किया, इनको हल नहीं किया, तवज्जो ही नहीं दिया, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसको आप खुद भी जब आप इंशाल्लाह जीतेंगे और जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनको हल करने के लिए भी टाइम चाहिए। वो एट वंस सारे मसले हल नहीं हो सकते। देखिए, बिल्कुल मसले अगर विल हो ना, अगर हिम्मत हो तो सब हल होते हैं। नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होगी तो मंजिल आसान होगी। देखिए, ये जो आया जो अपने कोई जो है अपने इख्तियारात का रोज़ा रहा, कोई जो है फंड का रोना रहा। देखिए, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो काम करती है और काम करना जानती है। देखिए, मैं इसी तवज्जो है क्योंकि फिर जब वो लोग जो है किसी को जिताते हैं वो जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट की सिंध में बनती है तो वो हमेशा रोना रोते हैं कि हमें वसाइल नहीं मिल रहे। तो मैं आपके तवज्जो से दरख्वास्त करूँगा, जो लोग वोट करें अपना वोट ज़ाया नहीं करें, अपना वोट उसी को दें जो है वो आपके बाख्तियार हुकूमत हो, जिसको जो आपके वसाइल जो है आपको इस्तेमाल कर सके। फिर सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि कल को वो ये ना कहे कि देखें हमारे पास तो इख्तियारात नहीं थे, वोट तो हमने आपका ले लिया लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, तो अब हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं इसीलिए आपसे कहूँगा कि जिसके पास इख्तियार है अब उसी को वोट दें। इख्तियार होगा तो काम होगा। देखिए, फंड से काम होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम साहब ने तकरीबन 19 अरब रुपए का काम किए। जी। हम काम करने के बाद जो है फील्ड जो है मैदान में उतरे। तकरीबन आप समझ सकते हैं मेरी पैदाइश है 35 से 40 साल हो गए थे, वहाँ की मेन रोडें नहीं बनी थी, वहाँ के नाले नहीं बने थे, वहाँ से सेवरेज का काम नहीं। मैं खुद नहीं बोलता, आप खुद जाके देखें इलाकों में, खुद जाके अपने मॉनिटर करें, पता चलेगा आपको कि वहाँ काम वाज़ेह तब्दीली है। बिल्कुल वाज़ेह तब्दीली है, बिल्कुल वाज़ेह तब्दीली है और काम किया डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह उसी इलाके में रहते हैं। वो भी जा सकते थे, डिफेंस जा सकते थे, कहीं जा सकते थे, लेकिन उनको एक अपना एरिया नॉर्थ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर अजीज़ है। वो ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाएं वहाँ के लोगों के लिए कि वो कोई आदमी याद रखे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आदमी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें और उनके साथ हाथ बटाएं और उनके हाथ मजबूत करें। बिल्कुल ठीक है। और रिजवान साहब, जैसे कि आप कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो अब आपको भी टिकट मिला है, अब जो ताजिर बरादरी है उसकी भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपके हल्के की आवाम की तो होंगी, वो डेफिनेट है कि वो आपको वोट देंगे, लेकिन ताजिर बरादरी भी डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड है, पहले भी अपने मसाइल लेके आती है आपके पास। उनके लिए आपने कुछ सोचा कि उनके लिए क्या बेहतरी की जा सकेगी? देखिए, हम जब जाएंगे सिंध गवर्नमेंट में, जब अपना जो MPA बनेंगे इंशाल्लाह, तो हम अपने उसके लिए कानून साजी कर सकते हैं अपने ताजिरों के लिए। उनके लिए उनके जो मसाइल हैं वो हम आवाज़ उठा सकते हैं। और एक अगर ताजिर बरादरी का बंदा अगर जाएगा तो उनकी आवाज़ बनेगा, वो उनके मसाइल वहाँ हल होंगे। जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं है वहाँ तक हमारी अप्रोच होगी, उन लोगों के जो है जायज़ मसाइल हल होंगे, उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जैसे अगर हम जो है हम एसोसिएशन के लेवल से करते हैं, लेकिन अब जब जाएंगे सिंध असम्बली में तो वहाँ ज़्यादा पावर से आवाज़ उठेगी और उनके मसाइल जल्द से जल्द हल होंगे इसमें।
بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب تک کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اگر آپ کی پروفیشنل لائف اور آپ کی پریزیڈنسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کب سے آپ صدر بنے اور کس طرح کی بہتری آپ نے کی اپنے اس ٹائم کے اندر؟ دیکھیے میں تقریباً میرے 8 سال ہو گئے مجھے پریزیڈنٹ بنے ہوئے. ابھی دوسری مرتبہ میں ان اپوز پریزیڈنٹ آیا ہوں, کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کام کیا, لوگوں کی اپنا دن اور رات ایک کر دیا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, اور یہی جذبہ لے کے ہم جو ہے یہ عملی سیاست میں آئے یا قومی سیاست میں آئے کہ لوگوں کا مسائل حل ہو. دیکھیے ہم نے تو زندگی گزار دی, اب ہمارے بچے جو ہے وہ دیکھ کے کہ یہ کیا علاقہ ہے, آپ نے یہاں زندگی گزاری تو آپ نے کیا کیا یہاں, تو ہم بھی اپنے بچوں کی جو فیوچر کے لیے آئیں کہ بچے جو ہے وہ بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکیں, جو ان کی ضروریات ہے, جو ان کو میسر آنا چاہیے, جو لوگوں کی وہاں میسر. دیکھیے مین مقصد 4 چیزوں پہ ہم چلیں گے. میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا, ایک سیوریج پہ, ایک پانی کا سلسلہ ہے, اور ایک گلیوں کی جو روڈس ہیں, اور چوتھا صفائی ہے. یہ چاروں جو ہے وہ کیے ہیں چیلنجز, اور اس میں انشاءاللہ بھرپور کامیاب ہوں گا, اور یہ چیزیں ان کو دلا کے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں رضوان صاحب, آپ کا کیا انالیسز ہے اس کے اوپر کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹر اور پھر میئر بھی ان کا ہے, تو کیوں وہ اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے لوگوں کا اعتماد, کہ اس طریقے سے ووٹرز سینٹرل سے ان کو ووٹ نہیں دیتے, یا دیگر کراچی کے علاقوں سے ووٹ کا وہ ریشو نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں, ایک اچھا سائن کیا کہ اب لوگ انہوں نے جو ہے وہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, ان لوگوں کو ووٹ جو ہے ٹکٹ دیا ہے, ان پہ اعتبار کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ کام کرتے ہیں, اور انہی کو لوگ جن کی جو اپنی سہ ہے اور جو کام کر سکتے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے ٹکٹ دیا. یہ ایک دیہی اور جو شہری جو ہے نا اس کا فرق مٹا رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. یہ ہم جو ہے ہم اور زیادہ تر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے جو شہر میں رہتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے, ان کی پوزیشن پتہ ہے ان کو بھائی کہ کیا وہاں کے بنیادی مسائل ہیں, کس طرح ہم حل ہو سکتے ہیں, اور وہ موجود ہوں گے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ لوگ جو ہے یہ جو دیہی اور جو شہری کا فرق ہے اس کو مٹائیں گے, اور کراچی میں کام کریں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, اور ایک جو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ سب ختم کر دیں گے. یہ جو زبانوں کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ ختم ہوگا, اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ کراچی سے اچھے نمبروں سے جو ہے وہ ووٹ لے گی اور کام کرے گی. دیکھیے وہ اب جتنی بھی آپ ان پہ جو ہے الزامات لگاتے ہیں, جو بھی آپ تنقید کرتے ہیں وہ تنقید برداشت کرتے ہیں, تنقید برداشت بھی کرتے ہیں, اور جو ہے وہ اس کو اصلاح بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا غلط جو ہے ریئیکشن کسی طرح احتجاج کے طور پہ یا کچھ اور طریقے سے یا کسی کو جو ہے دھوس دھمکی سے, ایسا نہیں ہوتا. وہ ان کو جو ہے وہ پیشن لیتے ہیں اور لوگوں کی سنتے ہیں, اور جہاں جائز مسئلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے, ہم نے بھی اب کرونا ہوا, جب کرونا سلسلہ ہوا سندھ گورنمنٹ نے جو ہے بند کیا, ہم نے آواز اٹھائی اپنے تاجروں کے لیے, ہم نے کہا کھلنا چاہیے. ہم ان کے ساتھ بیٹھے, بات ہوئی, انہوں نے ہمارے مسائل حل کیے, ہمیں لوگوں کو ریلیف دیا, اور جو ہے لوگوں کا کہا کاروبار چلنا چاہیے. ایک تو اتنا بڑا جو ہے ایک یہ وبا آئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹیکل کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسا کوئی راستہ نکالا کہ کاروبار بھی چلے اور لوگوں کے جو ہے وہ جو لوگ پریشانی حل بھی ہوں. تو ایک تنقید بھی ہم نے کی ان پہ, لیکن انہوں نے سنا اور ہمارے مسائل جو ہے بیٹھ کے ہمارے حل کیا. وہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جب کووڈ کا ٹائم آیا تھا تو خاص طور پہ کراچی جیسا بڑا میگا سٹی, وہاں پر ایس او پیز کے تحت بزنس کو کھولنے کے جو آورز تھے اور جو شیڈیولنگ ہوئی وہ بڑی زبردست تھی, اور پھر باقی صوبوں میں باقی شہروں نے اس کو فالو کیا کہ بھائی بند نہیں کیا, جس کو کہتے ہیں مائکرو لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن سسٹم کے تحت آ کر. ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے, انہوں نے ہماری بات سنی اور پھر ریزالو ہوا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں پیپلز پارٹی نے, اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے اور اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں کینڈیڈیٹس کی سلیکشن سے کوئی واضح تبدیلی, واضح فرق آئے گا, واضح بہتری آئے گی؟ بالکل بہتری آئے گی, اور لوگوں کے کام ہوں گے, اچھا, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. دیکھیں وہ چیز جو ہے وہ ان سے جو بات نہیں کر سکتے وہ ہم سے شیئر کریں گے, کیونکہ ہم جو ہے اویلیبل ہوں گے نا ان کے سامنے, اور ہم جو ہے ہر جگہ موجود ہوں گے, ہمیں اپروچیبل ہیں ہم لوگ, ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھ کے مسائل حل کریں گے, ہم ان کو پہنچائیں گے بات ان کی. اور مسائل جو ہے دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر مسائل جو ہیں وہ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہوگی, سندھ گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ جو ہے فنڈ دے گی اور کام کرے گی, اور انشاءاللہ کام سے آپ کو بتائیں گے کہ کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کرا ہے اور وہی کرائیے. دیکھیں ابھی سینٹرل میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام ہوا, اور وہاں جو ہے وہ کسی اور تنظیم نے شکریہ کے لگا دیے,
کسی اور لوگوں نے جھنڈے لگا دیے, لیکن یہ بس وہ ایک کریڈٹ لینا ہے نا, کریڈٹ لینا ہے ان کو, لیکن یہ غلط ہے. دیکھیں آپ جس نے کام کیا نا اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جھنڈے لگا دیے, اپنے بینر لگا دیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بھائی جو کرتا ہے آپ جو ہے کم از کم اس کا جو ہے ساتھ سے کھڑو, یا ان کو اپریشیٹ سے کھڑو, یا اپنا جو ہے آپ نے تختی لگا دی اپنا, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اگر آپ نے کام نہیں کیا تو یہ چیز غلط ہے کہ اپنے پوسٹر لگا دینا, اپنے جھنڈے لگا دینا, یہ چیز غلط ہے, یہ نہیں چیز ہونی چاہیے بالکل. ٹھیک, ابھی جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے ٹک ٹاک کی تقسیم کا مسئلہ, کہ وہ اب ایک ایسی نوجوان قیادت کو, ماشاءاللہ آپ بھی سرو کر رہے ہیں ایسوسی ایشن کو ایک بڑے پریزیڈنٹ لیول پہ, اور دیگر جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کینڈیڈیٹس, ان سے ملاقات ہو رہی ہیں, بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, ینگ ہیں, نئے فیسز ہیں, آپ کو بھی پہلی بار ٹکٹ ملا ہے, تو چیئرمین صاحب کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو ہے ہمارے زرداری صاحب سے ملاقات کی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ادیب فریال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بلا کے ہم سے باقاعدہ انٹرویو لیے, 1.5 گھنٹے تک سب سے باتیں کی اور سب سے معلومات دی. اس کے بعد اپنی سی ایس سی میں رکھا, اس کے بعد جو ہے ہم کو اپروول ہے. ایسے نہیں ہوئی کہ فوراً ہمیں جو ہے اپروول ہوئی. اس میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا, ڈاکٹر صاحب نے ہمارا نام پرپوز کیا اور انہوں نے جو ہے پوری جو اسکروٹنی کر کے جو ہے پھر جو ہے ہمیں ٹکٹ دیا. مقصد یہ ہے ان کو کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہوگا نا کہ یہ لوگ اعتماد کیا, اور ہم بھی انشاءاللہ ان کو اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ جو ہے اس شہر کو جو ہے نا وہ چینج کر کے رکھیں گے. تو بلاول صاحب نے اب جو چینجز لائے ہیں, انہوں نے ایک نئی سوچ, ایک نئی ڈائریکشن دیا پالیٹکس کو, اگر کہا جائے کو. دیگر سیاسی جماعتیں روایتی کینڈیڈیٹس کو لے کر آ رہی ہے کہ اچھا اس حلقے سے ہمارا فلاں کینڈیڈیٹ مضبوط ہے, اسی کو اتاریں گے. تو یہ جو نئی سوچ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی مقبولیت حاصل کر پائے گی, یہ کینڈیڈیٹس کامیاب ہوں گے, وہ ریلیٹ کر پائیں گے چیئرمین صاحب کی اس ویژن کو؟ دیکھیں بلاول صاحب جو ہے وہ اچھے لوگوں کو لا رہے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ روایتی سیاست کو ختم کر کے ایک تعمیری سیاست کی طرف جائیں. ٹھیک, تو وہ ایک تعمیری سیاست کی طرف جا رہے ہیں. روایتی سیاست کو ختم کر کے وہ لوگ لے رہے ہیں, پڑھے لکھے بھی لوگ لے رہے ہیں, انٹلیکچوئل لوگ لے رہے ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, اور جو صاف ستھرے لوگ ہیں, جن پہ کوئی داغ نہیں ہے, کوئی دھبے نہیں ہیں, کسی پہ الزامات نہیں ہیں, ان لوگوں کو لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے کھل کے کام کر سکیں. اور انشاءاللہ جو ہے بلاول صاحب کی جو ویژن ہے وہ بہت برائٹ ہے, اور انشاءاللہ میری دعا یہ ہے کہ وہ اگر جو ہے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس ملک کی تقدیر بدلیں گے, اور اس ملک میں جو چیلنجز ہیں انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے کہ آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہے, وہیں سے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پر بڑی ایک سیاسی جماعت کا بڑا ہولڈ رہا ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑا کمزور رہا ہے. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں پورے گراؤنڈ پہ کمپین بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں, تو یہ کامیابی کا تناسب آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے عوام اعتماد کر کے پیپلز پارٹی کو اور اس جماعت کو تھوڑا پش بیک کر کے کامیابی دلوا سکیں گے؟ دیکھیں وہ تو ابھی پھر اپنی لڑائیوں میں لڑ رہے ہیں, وہ ان پہ خود جو ہے اپنے جو ہے ٹک ٹاک پہ لڑائی ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہی ہے سلسلہ. لیکن ہمارا جو ہے جو لوگ سمجھتے ہیں, جو جانتے ہیں ہم لوگوں کو, جو ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سر ایسی کیا چینجز ہوگی؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پوڈ کاسٹ, تو وہ کیوں آپ پر اعتماد کرے؟ ایسا کوئی تو ہمیں دینا چاہیے نا, ان کو ایک ریزن دینی چاہیے, لاجک دینی چاہیے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ لاجک یہ ہے کہ ہم جو ہے جو کام کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا, ہم پیچھے نہیں ہٹتے, جو ہم نے جو بھی کہا ہے اس پہ عمل درآمد کروایا ہے. تو ہم لوگ وہ لوگ ہیں جس پہ جو ہے کام کرنے والے لوگ ہیں. غلط بات دیکھیے, میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا کسی سے, میں نہ اپنی عوام سے جھوٹ بولوں گا نہ اور کسی سے جھوٹ کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور ایک ہی مرتبہ سچ بولے گا آدمی نا تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو آدمی ایک مرتبہ سچ بولے کہ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے بعد جا کے کام کرواؤں گا, زور زبردستی سے کام کراؤں گا, ایسی بات نہیں ہے, میں زور زبردستی سے کام کراؤں گا. اور جو کوئی ان کاموں میں رکھنا ڈالے گا, جو نہیں چاہتا کہ وہاں کی ترقی, جو نہیں چاہتا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ترقی ہو, PS 130 میں ترقی نہیں ہو, تو میں ان کا نام بھی بتاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں جو ہے ترقی ہو. صحیح. تو میں بالکل جو ہے سوچ سمجھ کے آیا ہوں, اور کوشش یہی ہے کہ ہم نے اپنا اسٹیک چھوڑا ہے, ہم نے اپنی جو ہے عزت جو ہے وہ کہا ہے کہ اس پہ جو ہے سرو کریں اور عزت کو اور بڑھائیں. ہمیں عزت کم نہیں کرنی, عزت بڑھانی. غلط بات نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے,
جو ہوگا وہ بتائیں گے اور سچ سچ کریں گے انشاءاللہ. تو رضوان صاحب ایک اور سچ بتا دیں پھر کہ پیپلز پارٹی کو کیوں چوز کیا؟ پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے کی کیا وجہ تھی؟ دیگر جماعتیں بھی ہوں گی، ماشاء اللہ آپ اتنے ٹائم سے کراچی میں ہیں، سرو بھی کر رہے ہیں، بڑے عہدے پر بھی ہیں، تو دوسری جماعتوں نے بھی آپ کو اپروچ تو کیا ہوگا. دیکھیں میرا اصل میں وجہ یہ کہ میں سب سے میرے تعلقات اچھے ہیں جی جتنی بھی پارٹیاں ہیں صحیح سب سے میری تعلقات اچھے ہیں. سب سے میری جو ہے سلام دعا ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کام کر سکتی ہے. صحیح میں آپ کو بتاؤں نا اختیارات فنڈ یہ نہیں ہوگا اگر یہ گورنمنٹ آتی ہے اور آئے گی انشاءاللہ اور جو ایم پی اگر ہم بنتے ہیں تو کام ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی رو رہا ہے کہ بھائی ہمیں اختیارات نہیں ملے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے فنڈ نہیں ملے. کوئی یہ کام پیپلز پارٹی کرتی ہے. اور جو آپ ووٹ دیں گے, اگر آپ ووٹ کسی اگر جتایا آپ نے تو آپ کا ووٹ ضائع ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ بھائی وہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا, وہ آخری میں یہی بولے گا میں کام نہیں کر سکتا. تو اگر آپ پیپلز پارٹی نہیں سلیکٹ کرتے, یہ والی جماعت نہیں سلیکٹ, تو پھر کون سی جماعت آپ کے خیال میں, اور کون سی جماعت ہے جس کو آپ کس کی طرف؟ دیکھیں ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے جو ہیں ان کے کام دیکھ کے انہوں نے ہمیں بلایا, ہم نے ان کو جو ہے بات سنی اور ہمیں لگا کہ وہ کام کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سمجھنے کام کر رہے ہیں اور بالکل ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ انچارج ہیں. ان کے پاس جو ہے سارے پاور ہیں, تو پاور سے اور فنڈ سے کام ہوتا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہی ایک جماعت ہے جو کام کرے گی اور کام کرائے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ویسے اگر پولیٹکس سے ہٹ کے, ظاہر آپ کا تو خدمت کرنے کا ایک مقصد ہے, لیکن سیاست سے ہٹ کے اگر آپ کسی جماعت کو یا کسی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو وہ کون سی ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ؟ دیکھیں ہمارے جماعت اسلامی کے جو ناظم صاحب ہیں, نعیم الرحمان صاحب, اچھے آدمی ہیں, شریف آندھی ہیں, ایماندار آدمی ہیں, ہمیں وہ بھی پسند ہیں, وہ بھی اچھے آدمی, ان سے بھی میرے اچھے تعلقات ہیں. لیکن دیکھیں وجہ یہ ہے کہ کام کرنا والا ایماندار ہونا ضروری ہے, ایمانداری ہے, لیکن کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی ہوگی, ایک دوسرے کے لیے جو ہے مل کے کام کرنا ہو. یہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کام کریں, ہم آتے یہ ایک دوسرے کے کاموں میں روڑا نہیں اٹکائیں, رکھنا نہیں اٹکائیں کہ بھائی جو ہے تم نہیں کرو کام, یا اس میں جو وہ کام کر رہا ہے اچھا جو اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط طریقہ کیا, یا اس کو جو ہے اس کے مس یوز کیا, ان کے ساتھ جو ہے غلط الزامات کی سیاست ختم ہونی چاہیے. الزامات کی سیاست ختم ہوئی, اب تعمیری سیاست بہت ہو گیا یہ سلسلہ. اب نہیں کریں گے تو یہ شہر ترقی نہیں کر سکتا, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو رضوان صاحب اگر ہم آپ سے کچھ پرسنل آپ کی چوائسز کے بارے میں پوچھ لیں, آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں, کہ اب تو آپ کو ٹکٹ ملا ہے, آپ عملی سیاست میں آ رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن اس سے پہلے کیا بچپن سے آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو پالیٹکس میں آنا ہے, آپ آئیڈیلائز کرتے تھے کہ خدمت کرنی ہے لوگوں کی, یا پھر کچھ اور شوق تھا, کہیں اور جانا تھا اور یہ ڈائریکشن مل گئی, ایسا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب میرے آئیڈیل تھے. اچھا. اور جب میں شروع ہوا پڑھنا, پھر کالج گیا, پھر وہاں سے ختم کر کے جب میں پھر اپنی دکان پہ, کیوں میں بڑا تھا تو والد صاحب سے لگا, تو والد صاحب کا نقش قدم سے میں ان کے ساتھ چلا, بہت سی چیزیں سیکھی. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اگر کوئی آدمی جو ہے تمہارے پاس آئے, تم اس کا کام کر سکتے ہو تو فوراً کر دو, اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جو ہے آپ کبھی لٹکائے نہیں, یا اس کو جو ہے یہ نہیں کسی اس پہ رکھنا کہ بھائی کہ ہم کام ہو جائے گا, یہ نہیں. ایک ہی مرتبہ بول دو سچ کہ بھائی ہاں بھائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. ان کو یہ نہیں کرو کہ بھائی جو ہے آپ بلاتے رہو اور فوراً اس کی بات سننا. کوئی بھی اگر تمہیں کال آئے یا کسی کا بھی مسئلہ ہو تو جانا. میرے والد صاحب 3 بجے جاتے تھے, 4 بجے 24 گھنٹے فون کھلا تھا. تو یہ والد صاحب سے میں نے سیکھا, بہت سی چیزیں سیکھی. اور اللہ کا شکر ہے جتنے بھی الگ یہاں کراچی میں بیروکریٹس ہیں, جتنے بھی پولیس افسران ہیں, جو بھی ہیں, والد صاحب کے دور سے میرے جاننے والے اچھے لوگ جو اس کے کوئی شک نہیں کر سکتا, ایماندار لوگ, ان سے ہمارے تعلقات, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں اور ہم کام کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہے کوئی غلط کام اپنے نہ آنے دیں گے, نہ کوئی غلط کام آنچ جو ہے اپنے پر آئیں گے, نہ ہمارے لگے گا. زبردست. تو رضوان صاحب ویسے آپ کو سیاست سے ہٹ کر, عوامی خدمت سے ہٹ کر, آپ کی کیا ہابیز ہیں, کیا پسند کرتے ہیں آپ, اپنے فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ یہ سب تو ہو گیا, بزی رہے آپ, دن میں بھی بزی ہیں, رات میں بھی بزی ہیں, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, اپنا اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بس کبھی کبھی جو ہے شکار پہ چلے جاتا ہوں میں. اچھا, زبردست. شکار پہ, کیونکہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بھی شکاری تھے, میرے دادا بھی شکاری تھے, اور ہمیں بھی کچھ اس پہ تھوڑے جراثیم ہے, تو ہم بھی جاتے ہیں شکار پہ. تو اچھا لگتا تو ہاں اچھا لگتا ہے کافی, اس میں تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. ایک دن آدمی 2 دن آتے جاتا ہے, تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے. اس کے علاوہ کرکٹ کھیلتے تھے. کرکٹ میں اپنے اسکول میں, کالج میں کرکٹ ہوتا تھا,
وہ کھیلتے تھے. لیکن اب تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ٹی وی دیکھ سکے. اب ہمیں اتنی ٹائمنگ ہمارے کم ہوتی ہے. بچوں کو اور گھر کو کیسے پھر مینج کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بچے تو بیچارے وہ کہتے ہیں سنڈے کے دن اگر ان کو ٹائم مل گیا تو سنڈے کو ان کو لے جاتے ہیں ایک دن سنڈے کا. بالکل سنڈے کو ایک دن کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, ان کو ساتھ لے کے جاؤں, ان کو کھانے تو وہ پریشان تو نہیں ہوتے آپ کے اس بزی شیڈیول سے کہ آپ پالیٹکس میں ہیں, بزی ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, لیکن ان کو عادی ہو گئے, ان کو پتا ہے کہ پہلے دادا متنفر تو نہیں ہوگے کہ اچھا ابا اتنا بزی رہتے ہیں کہ یہ صحیح کام نہیں ہے؟ نہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے دیکھا ہے پہلے دادا ساتھ تھے, مطلب ان کے ان کو اندر پتا ہے دادا ہے, اس کے بعد میں ہوں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ہم وہ اپنے جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں, پسند کرتے ہیں, اچھی بات ہے. ان کو جو جہاں بھی جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ اچھی رسپیکٹ ملتی ہے. لیکن بیوی تو کمپلین کرتی ہوگی, وائف تو کرتی ہے نا, بیوی تو وہ تو کمپلین ہے. اور میری بیوی اللہ کا شکر ہے بہت ہی سمجھدار ہے, وہ بھی مجھے جو ہے سمجھ گئی ہے, وہ بھی دیکھتی ہے کہ بھائی یہ کام کرتے ہیں. اصل میں ہمارا آنے کا ٹائم ہوتا ہے, جانے کا ٹائم نہیں ہوتا, کوئی ٹائم نہیں ہوتا جانے کا ٹائم. کسی وقت جو ہے ہمیں کسی بھی کال آ گئی ہمیں جانا ہے تو وہ ان کو پتا ہے اسے, وہ جو ہے وہ آزادی. لیکن اس ٹائم تک پہنچنے کے لیے جو اتنی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ آپ کی ڈیولپ ہوگی ہے, کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ, 20 سال میں. لیکن شروع میں پریشانی ہوئی, وہ بہت کوآپریٹیو ہیں, شروع میں نہیں تھی یا انہوں نے سیکھا گریجولی؟ نہیں, شروع میں تو نہیں تھی, لیکن اس کے بعد جو سمجھی کہ بھائی ہاں یہ ایک اسی طرح چلانا ہے, تو پھر وہ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ. تو آپ کی شادی جو ہے وہ والدین نے طے کی تھی, ارینج میرج تھی یا آپ نے خود پسند کیا تھا؟ ارینج میرج تھی میری, اور اللہ کا شکر ہے وہ اچھے, میرا سسرال ہے, سب نمازی پرہیزگار ہیں, اپنے دین میں لگے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ اسی میں رہتے ہیں. بچوں کو پھر وہی دیکھتی ہیں؟ بچوں کو وہی دیکھتی ہیں بس. باقی سنڈے کے دن جو ہے میری ملاقات ہوتی ہے. کبھی جب جاتا ہوں رات کو تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, صبح میں سو رہا ہوتا ہوں تو وہ اسکول جاتے ہیں, کوئی کالج چلا جاتا ہے. تو سنڈے کے دن جو ہے ہم لوگ بیٹھتے ہیں, جاتے ہیں, کوئی گھومتے گھامتے ہیں. تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ سنڈے کے دن جو ہے ان کو وہ نہ کرو. لیکن اگر سنڈے کو بہت ہی ضروری کوئی اگر میٹنگ ہے یا کوئی کسی کی شادی ہے یا کوئی ایسا ہے تو پھر ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے, ورنہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے سنڈے کے دن جو ہے ان کو. تو یہ جو آپ کی پریزیڈنسی ہے, پریزیڈنٹ ہے ماشاء اللہ, تو گھر میں جس کی زیادہ چلتی ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, تو وہ کون ہے آپ کے گھر کا؟ وہ آپ ہیں یا آپ کی وائف ہیں, کون ہے؟ نہیں, گھر پہ تو بیگم ہی ہے, کیونکہ کبھی دیکھا ہے میں نے, کبھی کہیں چلی گئی تو بچے کسی وقت تو ہمارے ساتھ ہو, تو بڑا عورت جو ہے وہ گھر کی سربراہ ہوتی ہے, وہی گھر چلاتی ہے. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا, اگر آدمی کسی دن بیٹھ جائے نا گھر پہ تو پھر پتہ چلتا ہے اس کو, پھر پتہ چلتا ہے اس کو کہ کتنا کام ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ مطلب آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل. ان کی جو ہے اپنی ایک قدر ہے اور ایک اپنی رسپیکٹ ہے, وہ ہمیں رسپیکٹ ان کی دینی چاہیے. بیوی کو جو رسپیکٹ ہے وہ اس کو ملنی چاہیے, کیونکہ وہ اس نے پورا گھر چلانا ہوتا ہے. وہ ایک بڑا ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ بڑا طریقے سے جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے بڑا. تو ہم تو پھر صبح جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں, لیکن وہ دن بھر جو ہے بچوں کو دیکھنا, کھانا بنانا, یہ سلسلہ ہمارا ایک بتاؤں میں اطلاع, ہمارا یہ نہیں ہے کہ کوئی کک ہو یا کوئی میڈ ہو, وہ خود بناتی ہے کھانا. اچھا, یہ کھانے کی بات پہ میں آ رہی تھی, یہ جو کھانا بناتی ہیں وہ خود آپ کے لیے بناتی ہیں, آپ فرمائش کرتے ہیں ان سے, کیا پسند ہے کھانے میں؟ دیکھیے کھانا سب چیزیں بناتی ہیں ماشاء اللہ. بریانی زیادہ پسند ہے ہم لوگوں کو, اب جیسے فرائیڈے کو جیسے بریانی بنا لی زیادہ, اسی طرح جو ہے بچوں کو بھی جو ہے یہ چیزیں پسند ہیں. چکن بچے زیادہ آج کل گوشت جو ہے وہ کھاتے نہیں ہے بچے, جو ہے آج کل آج وہ نہ وہ مٹن نہ بیف کوئی نہیں کھاتے. آج کل زیادہ تر لوگ بچے جو ہے وہ چکن کھاتے ہیں, تو چکن زیادہ مشہور ہوتی ہے, ان کو پسند ہوتی ہے, تو وہ چکن جو ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو گھر کا کھانا جو ہے وہ میری. تو آپ اگر فرمائش کریں تو بریانی کی فرمائش کریں؟ بالکل, بریانی بناتی ہے, اور بھی چیزیں بہت اچھی بناتی ہیں, لیکن وہ کھانا جو ہے میں آپ کو بتاؤں کوئی ہماری میڈ نہیں ہوتی. روٹی بھی خود بناتی ہے اور کھانا بھی خود بناتی ہے. ہماری والدہ بھی جو تھی وہ کھانا خود بناتی تھیں, اور خود ہمارے جو ہے والد صاحب ہوتے تھے وہ روٹی بناتی. کوئی ماسی کا یہ نہیں کہ ماسی کچھ چیز بنائے گی, ماسی کا صرف کام ہے جو صفائی کرنا یا جو بھی سلسلہ وہ کرنا ہے. باقی اللہ کا شکر ہے ایسا ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ. تو رضوان صاحب ویسے گھر میں آپ تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو گھر والوں کا کیا چوائس ہے, وہ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بچے یا وائف, باقی لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں آج کل نوجوانوں کو زیادہ تر جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کا زیادہ شوق ہوا ہے. آج کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کرتے ہیں. لیکن وہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. ہاں, بس ابھی جو ہے تھوڑا ان کا جو ہے ذہن چینج ہونا شروع ہوا ہے. اچھا, اب دیکھیں کسی کو آپ کنونس کر لیں گے, ووٹ لے لیں گے گھر سے, باہر والوں سے تو لے لیں گے؟ نہیں, ہم بالکل لیں گے, گھر والے تو دیں گے ہمیں ووٹ, اور انشاءاللہ بلکہ میں اور ہمارے رشتے دار ہیں وہ بھی ووٹ دیں گے. ان کو پتا ہے نا کہ ہم کام کرنا ہے, تو جو کام کرے گا, جو سمجھدار ہے, وہ جو کر سکتا ہے, ان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. تو سب کے اپنے اپنا جو ہے آئیڈیل ہیں, لیکن میری جو آئیڈیل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے اس سے
کام بھی کریں گے ان کے ساتھ مل کے اور کام کرائیں گے انشاءاللہ. زبردست. رضوان صاحب آپ کے حلقے کے لیے بہت سی بیسٹ وشز ہیں, آپ بہت زبردست کام کریں, اور آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے, بات کرنے سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کوئی سوچتا کیسے ہے. اپیرنس سے تو ایک ہم صرف گیس کر سکتے ہیں, لیکن جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا نظریہ کیا ہے. وہ بہت خوبصورت ہے. بہت اچھی نیت کے ساتھ آپ کام کریں, انشاءاللہ جب آپ کامیاب ہوں تو ہمیں اسی طرح کے رضوان صاحب سے ملاقات ہو. وہ اپنے حلقے کے لیے اویلیبل رہیں, ان لوگوں کے لیے اویلیبل رہیں, ان سے بات کریں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت سی دعائیں ہیں, نیک تمنائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے رضوان صاحب, اور ہم نے آپ کی ملاقات کروائی, اور وہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائیں اپنے حلقے کے مسائل, اور پھر اس کے بعد جب یہ منتخب ہو جائیں گے تو ان مسائل کو حل کیسے کریں گے, ان ساری چیزوں پر ہم نے ڈسکشن کی. آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.